बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। दीन इस्लाम में एक औरत का, एक उनसा का, एक खातून का मकाम, मर्तबा, ताज़ीम, तौक़ीर, जिम्मेदारियां क्या कुछ है, इस उन्वान से मैं अब्दुल वकील नासिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस्लामी तालीमात उम्र पे मुश्तमिल है, 5 अरकान पर मुश्तमिल है, जैसे कि अहले इल्म जानते हैं और आप अहबाब ख़िर्द दानिश भी इस बात को समझते हैं। एतिक़ादात जिसमें अक़ीदे की बात होती है, इबादात जिसको हम अमल और आमाल से ताबीर करते हैं, अखलाकियात, नंबर 4 मुआशरत और नंबर 5 मामलात जिसको हम तिजारत और कारोबार से ताबीर करते हैं। तो मजमूई तौर पे ये पांचों अरकान दीन इस्लाम के, ये पांचों बुनियादें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से, आपके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को और इस कायनात के लोगों को पहुंचाई है। उसमें एक औरत के हवाले से कुछ इश्कालात या कुछ सवालात, कुछ शुबहात पैदा किए जाते हैं। गालिबन इस मौदू की इसीलिए जरूरत महसूस की गई। औरत जो है वो मर्द की फरा है। जैसे वो इंसान है वैसे ये भी इंसान है। कहा जाता है अन्निसाउ शकायकुर रिजाल, औरतें मर्दों का हम जिन्स हैं, उनकी फरा है। इंसान होने के नाते से उनसे जुदा नहीं है, जिन्स के एतबार से उनसे जुदा नहीं है। अलबत्ता तख्लीक में कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्क रखा है, इसी तरह फर्क रखा है। और अल्लाह खालिक है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। लोगों से ही सवाल किया जाएगा, अल्लाह से सवाल नहीं किया जा सकता कि उसने ऐसा क्यों किया। एक ईमान वाला समिअना व अताअना प्राप्त करता है। हमने सुन लिया, हमने मान लिया। आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना। हम ईमान लाते हैं ये सब चीजें हमारे अल्लाह की तरफ से। इस दुनिया रंगबू को अल्लाह ने जो आबाद की है, तो इसमें सिर्फ एक मर्द को अल्लाह ने सबब नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने बिल्कुल बराबरी की सतह पर एक औरत को भी सबब बनाया है। फरमाया कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ए लोगो, ए इंसानो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है। कभी कहा या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। अल्लाह के डर का तज़किरा हुआ और यह फरमाया गया कि तुम्हें उसने एक जान से बनाया है, फिर उस जान से उसका जोड़ा बनाया और उस जोड़े से फिर बहुत से मर्दों और औरतों को अल्लाह ने पैदा किया। तो इस दुनिया की आबादकारी में औरत बराबरी की शरीक है। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अक्ल व खिर्द से काम ले सकते हैं
کہ جو برابری کے سطح پر شریک ہے اس دنیا کی آباد کاری میں، اس کو دین اسلام انداز کر سکتا ہے، اس رب کو پیدا کیا ہے اس کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اس جنس کو جس کو عورت کہا جاتا ہے، انسا کہا جاتا ہے، مؤنث کہا جاتا ہے، صنف نازک کہا جاتا ہے، تو جہاں ایک مرد دنیا کی آباد کاری کا سبب ہے، بالکل اسی طرح ایک عورت دنیا کی آباد کاری کا سبب ہے۔ اگر اس میں کوئی شرف ہے، اگر اس مسئلے میں کوئی وقار ہے، تو وہ شرف اور وقار اس عورت کو بھی حاصل ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک مرد اکیلا ہی اس دنیا کی آباد کاری کا سبب بن جائے، اور نہ اللہ نے ایسا کیا ہے۔ اسی طرح ایک عورت بھی از خود اولاد کو جنم نہیں دے سکتی، لہذا یہ لازم و ملزوم والی بات ہوگی کہ جہاں مرد ہے اس مسئلے میں وہاں عورت بھی ہے، جہاں عورت ہے وہاں مرد بھی ہے۔ اور سارے انسانیت کو فرمایا یا ایھا الناس، سارے انسانیت اسی قاعدے کے تحت وجود میں آئی۔ البتہ ایک آدھ مثال میں استثناء مل سکتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عمومی طور پہ قاعدہ یہی ہے۔ اس آباد کاری میں جو اہمیت ایک مرد کو حاصل ہے وہی اہمیت ایک عورت کو حاصل ہے۔ یہ اسلام کا پیغام۔ اسی طرح جب اللہ نے خطاب کیا تو خطاب کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے عورتوں کا تذکرہ کیا، اور بعض روایات کے مطابق عورتوں کو اس کی چاہت تھی، خواتین کو اس کی چاہت تھی کہ اللہ مردوں کا ذکر کرتا ہے، ہمارا بھی ذکر کرے۔ تو 10 مقامات پر اللہ رب العالمین نے نام لیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جہاں مردوں کا ذکر ہے بھائی اللہ نے عورتوں کا تذکرہ کیا ایک ایک چیز کے اندر، اور جتنی ڈگریاں جتنے شرف اللہ نے یہاں مردوں کو دیے، اتنے شرف اور اتنا ہی وقار، اتنی تعظیم اور توقیر اللہ نے یہاں پہ عورتوں کو دی، اور پھر سب سے مشترکہ وعدہ کر لیا کہ سب کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم۔ تو دین اسلام عورتوں کو محروم نہیں کرتا بلکہ عطا کرتا ہے، عورتوں کو بے عزت نہیں کرتا بلکہ وقار دیتا ہے، تعظیم دیتا ہے۔ دین اسلام سے قبل ایسا نہیں تھا، حتیٰ کہ عورت کی پیدائش کسی گھر میں غم کا سبب بن جاتی تھی، چہرے سیاہ ہو جانے کا سبب بن جاتی تھی ان کی جہالت کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اذا بشر احدهم بالانثى وظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب کسی بڑے اور چھوٹے کو بشارت دی جاتی کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، آپ کے یہاں ایک عورت پیدا ہو گئی، تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ پڑ جاتا تھا، اور وہ اس کو شرم اور عار محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے، نادان، بے عقل، بے وقوف، احمق، کہ آخر مردوں نے عورتوں کے پیٹ سے ہی جنم لیا ہے۔ اعتراض کس بات پہ؟ کہ جس نے آپ کو جنم دیا آپ اس پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے ایک سے زیادہ مقام پر ان کے اس طرز عمل کا ذکر کیا کہ وہ عورت کی پیدائش پر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، ظاہراً چہرہ ماند پڑ جاتا،
یتوارا من القوم، قرآن نے یہ بھی کہا اپنے قوم سے چھپتا تھا. یہ تو ذلت کی بات ہو گئی، رسوائی کی بات ہو گئی. پھر وہ خیال کرتا تھا کہ اس کو زندہ باقی رکھے یا زمین میں زندہ ہی اتار دے، زندہ گاڑ دے، دفن کر دے. اور ایسے بہت سے واقعات وہاں دیکھنے کو ملیں گے تاریخ کے اعتبار سے، اگر دیکھا جائے کہ ان ظالموں نے لڑکی کو زندہ درگور کر دیا. اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس میں بھی ایک پہلو یہی تھا. اگرچہ اس میں ایک عام قاعدہ ہے کہ کسی کو بھی قتل نہ کیا جائے اس ڈر سے کہ وہ کھائے گا کیسے، مگر اس کے پیچھے بھی بالخصوص ان کا نقطہ نظر کے اعتبار سے عورت ہی تھی، وہ قتل کرتے تھے. ان کا طرز عمل یہ تھا کہ زمین میں گاڑنا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کو لینا نہیں چاہتے. دین اسلام جب آیا تو اس نے ایسے ظالموں کو ایک پیغام دیا، یہ کہہ کر کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آج تم اس کو دفن کر دو، لیکن کل قیامت کے دن اس دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تیرا جرم کیا تھا. تو پھر وہ ظالم اللہ کو کیا جواب دے گا کہ جس نے ایک عورت کو، جبکہ وہ خود ایک عورت دفن کر دی. یہ ظلم و بربریت وہاں تھی، کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور آج بھی جو لوگ عورت پہ جبر کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف خام خیالی ہے، صرف باتیں ہیں. اسلام نے عورت کو سمجھتے ہوئے مقام دیا. یہ جو لوگ اسے پہلے مصنوعی طور پہ مرد بناتے ہیں، گھر سے نکالتے ہیں، مردوں کا لباس پہنانا چاہتے ہیں، مردوں کا حلیہ بنانا چاہتے ہیں، مردوں والے کام اس سے کروانا چاہتے ہیں، پھر کہیں جا کر کہتے ہیں ہم نے عورت کو مقام دے دیا. دین اسلام کے قربان جائیں، عورت کو عورت کے دائرے میں رکھ کر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو دور جاہلیت کا آپ طرز عمل دیکھیں اور اسلام کا طرز عمل دیکھیں تو اللہ کے خطاب میں عورت برابر کی شریک. قرآن مجید میں اگر مقام عورتوں کا نہ ہوتا، اللہ نہ کرے، جیسے کہ لوگ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام ایسا، نعوذ باللہ اسلام ایسا، عورتوں کی حیثیت کو نہیں مانتا، اگر ایسا ہوتا نعوذ باللہ تو عورتوں کی مدح کیوں کی جاتی، ان کو بطور آئیڈیل کے پیش کیوں کیا جاتا؟ قرآن مجید میں بعض عورتوں کو بطور آئیڈیل کے پیش کیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اہل ایمان کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی، ایک کافر، بدترین کافر اس کائنات کا، اس کی بیوی کا ذکر کیا، آسیہ، اس کا ایمان لانے کا ذکر کیا. اس کی وہ دعا کہ اللہ میرا گھر بنا. اس عورت کو اللہ نے بتایا کہ آپ نے حاصل کرنے کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے اور آپ کو ثابت قدم رہنا ہے تو آپ آئیڈیل بنائیں آسیہ، فرعون کی بیوی. اور وہ صرف ایک عورتوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے بلکہ وہ مردوں کے لیے بھی آئیڈیل، کیونکہ مسئلہ ایمان کا ہے. اسی لیے اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، آمنوا مذکر کا صیغہ ہے، عورتیں اس کی فرع لہذا اس میں شامل ہیں اس خطاب کے اندر. ایسی عورت ہے، عورت جنس کے اعتبار سے، مگر وہ آئیڈیل ہے تمام مردوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے. مسئلہ ایمان ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. صبر و استقلال میں آئیڈیل ہے، مستقل مزاجی میں آئیڈیل ہے. اور پھر اللہ نے مریم کا ذکر کیا، ایک عورت جس کے نام سے پوری سورت موجود ہے. سورہ نساء بھی کہ عورت کا مرتبہ شرف ہے، توقیر ہے، اور سورہ مریم بھی. پھر مریم کو اللہ نے بطور آئیڈیل کے پیش کیا، آئیڈیل کے پیش کیا.
اور پھر اس چیز کا ذکر کیا کہ مریم پاک دامنی کو برقرار رکھنے والی، اللہ کے کلمات اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور ساتھ میں کیا کہا؟ کانت من القانتین، اللہ کی اطاعت کرنے والی، اللہ کے حضور کھڑے ہونے والی، اپنے عبادت سے اللہ کو راضی کرنے والی۔ اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ پوری سیرت کو اٹھائیں صرف قرآن کی روشنی میں، اگر تو آپ کو اندازہ ہوگا اس عورت کو اللہ نے پلوایا کیسے، اس کے کفالت کا اللہ نے ذکر کیا، اس کو روزی پہنچانے کا ذکر کیا۔ کل داخل وجد عندہ رزقا، جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آتے مریم کے پاس طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ روزی دینے پر آ جائے بغیر حساب کے دیتا ہے، بند دروازوں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو لہذا یہ نعرہ انتہائی بدبودار اور باطل ہے کہ یہ عورت کو مقام نہیں دیا جاتا، عورت کو شرف نہیں دیا جاتا۔ جس خالق نے، جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جو مرد و عورت کا پیدا کرنے والا رب ہے، اس نے مقام دے دیا، کسے اختیار ہے کہ اس کو چھینتا پھرے؟ جس پیغمبر کے ذریعے سے کائنات کو سدھارا گیا ہے، ٹیڑھی ملت کو سیدھا کیا گیا ہے، بس پیغمبر نے معاشرے میں کہ جہاں عورت کی پیدائش باعث غمناکی تھی، باعث رنج و ملال تھی، اس معاشرے میں امام کائنات نے کہا حبب الیہ من دنیاکم الثلاث، کہ لوگو تمہاری دنیا کی 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، دنیا کی 3 چیزوں سے مجھے محبت ہے، الطیب، خوشبو، بالنساء، عورت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈ۔ اس معاشرے میں آپ نے یہ پیغام دیا۔ تو دنیا کی آباد کاری میں شریک ہے، آپ نکال دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، نکال دیں، دنیا کو آباد کر کے دکھا دیں، پھر آپ یہ سلسلہ توالد و تناسل آپ چلا کے دکھا دیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے خطاب میں شریک ہے، مقام اور مرتبہ نہ ہوتا تو ایسا کب ہوتا؟ ان کا حوصلہ دیا جا رہا ہے، ان کی مدح کی جا رہی ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کو بطور آئیڈیل کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے عورتوں کو نظر انداز نہیں کیا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ تم میں سے جو اعمال صالحہ کرے، عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، میں وضاحت کر دوں عمل صالح کیا ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، سورہ کاف ختم ہو رہی ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور عین سنت رسول کے مطابق ہو، اخلص ہو اور اسبب ہو، وہ صالح ہو جائے گا، اخلاص کے ساتھ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اب کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یہ کوئی وجہ نہیں کہ مرد کر رہے تو ثواب مل رہا، عورتیں کرتی ملتا ہی کچھ نہیں، یا عورتیں کرتی تو ملتا ہے، مردوں کو ملتا ہی کچھ نہیں۔ اس شبے کو اللہ نے دور کیا، فرمایا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، یہ یہاں پر وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایماندار ہو، مرد بھی اور عورت بھی۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، ہم پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تفاسیر میں جا کے دیکھیے، دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ اور اخروی زندگی بھی پاکیزہ، دونوں کے لیے، مرد سے وعدہ ہے، عورت سے وعدہ، ایماندار عمل صالح کرنے والا۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مقام ہے، مرتبہ ہے، شرف ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، اکرام ہے، جنت کے وعدے ہیں، گناہ کی معافی کے وعدے ہیں، کس کے لیے؟ جو اسلام کے دائرے میں زندگی گزارے۔ یہ ایک پیغام ہے اسلامی خواتین کے لیے، میری آواز سننے والی میری ماں اور بہن اور بیٹی کے لیے۔
خواتین اسلام کے لیے پیغام ہے. پاک زندگی دونوں سے کیا، پھر آگے کر لیا آگے کہ جتنے حسین یہ عمل کرتے ہیں اتنا حسین اللہ ان کو ثواب دے گا. اور یہ آیت بھی ایک سے زیادہ جگہ پر ہے. ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، اور کہا کہ میں تمہارے میں سے کسی کا بھی عمل برباد نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو. بعض کی جنس سے، بعض کا بعض سے تعلق. تو دنیا کی آباد کاری کا ذکر ہوا تو اللہ نے عورت کو بھی ذکر کیا مرد کے ساتھ. انجام کا ذکر ہوا، ثواب کا ذکر ہوا، مرد کے ساتھ عورت کا ذکر ہے. جنرلی طور پر خطاب کیا، مدح کی، تعریف کی تو مرد کے ساتھ عورت. اب آپ ایک اور انداز سے سمجھیے. عورت پہلے وہ بیٹی، اب بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا دور جاہلیت میں آپ دیکھ لیں. اسلام نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا. وہ بیٹی ہو یا بہن ہو دونوں کو ایک جگہ ذکر کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من عال جاریتین، جس نے دو بہنوں کو پالا، دو بچیوں کو پالا، بہن بھی ہو سکتی بیٹی بھی ہو سکتی، ان کی تعلیم، اسلامی ادب کا بندوبست کیا، احسان کیا ان کے ساتھ، اپنے گھر بار فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے جنت کا حقدار، آپ نے اس کو جنت کی بشارت دے. شور حدیث من ابتلي من هذه البنات بشيء، جس کو اللہ نے بیٹیاں دیکھ کر آزمائش میں ڈال دیا. فاحسن الیہن، اس نے احسان کیا. اللہ تیرا شکر، کیونکہ لڑکے اور لڑکیاں اپنی مرضی سے تو نہیں آتی، اللہ دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے، دونوں ملا کر بھی دیتا ہے، باندھ بھی کر دیتا ہے. تو وہ صبر و شکر سے لے لیتے ہیں اور اس آزمائش میں پورے اتر جاتے ہیں. ٹوٹل اولاد بھی آزمائش ہے، خالی لڑکیاں نہیں، مگر اسپیشلی ذکر کیا بشارت کے ساتھ. کن لہو سترا من النار، تو یہی لڑکیاں کل جہنم کی طرف سے رکاوٹ بن جائیں گی. اللہ نہ کرے یہ جہنم کی طرف جانے لگے گا تو واسطہ بیٹیوں سے پڑے گا. اللہ ان کو جہنم کے درمیان سامنے کھڑا کر دے گا، وہ اپنے باپ کو بچائیں گی، اوٹ کریں گی، آڑ کریں گی. اس کی وجہ سے جہنم سے بچے گا. کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا مقام ہے جو بچیوں کی وجہ سے مل رہا ہے، بہنوں کی وجہ سے مل رہا ہے. دور جاہلیت آپ نے سن لیا کیا حشر ہوتا تھا، اسلام نے کیا مقام دے دیا، کیا مرتبہ دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آپ جانتے ہیں. اکرام، احترام، تعظیم، توقیر، مصافہ، معانقہ، بوسہ، اپنی جگہ پر بٹھانا. حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ فاطمہ چلتی بھی ایسی تھی جیسے رسول اللہ چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کس انداز سے، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ مقام اور یہ مرتبہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام نے اللہ کے بتائے ہوئے وحی کی روشنی میں عورت کو دیا اور منوایا اور بیان کیا. تو بہن ہے، پہلے بیٹی ہے، پھر بہن ہے، پھر
کسی کی بیوی بن جاتی. اب وہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ دور جاہلیت کو سامنے رکھے کہ بیوی کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. جتنی چاہتے طلاقیں دیتے اور پھر اس کو لٹکا کے بھی رکھتے. طلاق بھی رجوع کیا، طلاق بھی رجوع کیا. دین اسلام نے طلاق کے احکامات کو محدود کیا. طلاق و کس کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے، کس کو سنبھالا جا رہا ہے؟ ایک عورت جو بیوی کی شکل میں گھر میں آئی. یہ دین اسلام عورت کا مقام دے رہا ہے، مرتبہ دے رہا ہے، منوا رہا ہے. مردوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ یہ تماشا ختم کرو، یہ ڈرامے تم نے جو لگا رکھے ہیں طلاق کے نام پہ ختم کرو. حتیٰ کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے والوں کو بھی کہا گیا اَیُلْعَبُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَیْنَ أَظْہُرِکُم، میری موجودگی میں کتاب اللہ سے مذاق کر رہے. اب اندازہ کریں دین اسلام نے عورت کو کہاں رکھا ہے، کس درجے میں رکھا ہے. طلاق کے ٹوٹل احکامات کا معاملہ عورت کے ساتھ، اگر اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، تو اس کا مقام نہ ہوتا، مرتبہ نہ ہوتا، شرف نہ ہوتا، وقار نہ ہوتا، تعظیم نہ ہوتی، توقیر نہ ہوتی، تو ضرورت کیا تھی ان چیزوں کی؟ حد بندیاں کی جا رہی، مردوں کو باندھا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، حدود قائم کی جا رہی ہیں، حد بندی کی جا رہی ہے. کر بیٹھے اس کو پھر کفارہ پڑ جاتا ہے. 60 روزے رکھے، پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے. زہار ہے کیا؟ عورت کو بیوی بنا کر گھر میں لائے تھے. اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے. ہاں جی، عاشروہن بالمعروف اللہ نے کہا. کس کے لیے کہا؟ مردوں کو کہا. کس نے؟ اللہ نے. کس کے لیے کہا؟ عورتوں کے لیے. عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. زندگی کی گزر اوقات اور یہ معاشرت کا معاملہ معروف طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے کرو. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جس درجے کے گھر میں تم رہتے اس کو بھی رکھا کرو. انداز ایک کون اب اس بیوی کو عزت اور احترام کے ساتھ گھر میں لائے. اب یہ عزت اور احترام ہوگا کہ لانے کے بعد کہتا ہے تو میری ماں کی طرح. اس کو زہار کہا جاتا ہے. جس نے یہ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے. انت علیہ کا ظہر امی، جیسے میری ماں کی پیٹھ اور کمر ہے تو ایسی ہے. تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری پھوپھی کی طرح ہے، تو میری خالہ کی طرح ہے. یہ ہوتا ہے زہار، کیونکہ اس میں عورت کی توہین ہوگی. یہ کوئی تعظیم تھوڑی ہے. بیوی کا مقام یہ کہ اس کو بیوی ہی سمجھا جائے، زوجہ ہی سمجھا جائے، رفیق حیات سمجھا جائے. اب جو مرد اس کو برقرار نہیں رکھتے ان کے لیے پھر کفارہ ہے اور یہ سزا ہے. اگر عورت کا مقام نہ ہو، مرتبہ نہ ہو، جیسے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یا نام نہاد مسلمان جو علم سے کھو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں پھر یہ کفارہ کیوں پڑا، برت پہ پڑا. کس وجہ سے؟ ایک عورت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ اس نے اس عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کو دینا چاہیے. بس اتنی سی بات پہ کفارہ پڑ گئی. اور پھر اس کو پتا چلے گا جب 60 روزے رکھے گا نا، پھر پتا چلے گا کہ بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے. جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر جیب ہلکی کرے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے. اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے، جو اللہ کی وحی کی صورت میں اتری اور ہمارے سامنے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی. ایک بیوی ہے، دین اسلام اجازت دیتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ آپ 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو ایک کے بعد، لیکن اگر آپ عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کا.
اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ مسئلہ عورت کے حقوق کا ہے۔ ایک مرد کی دو شادیاں ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اگر وہ بے انصافی کرتا ہے، دونوں میں عدل قائم نہیں کرتا، اس کو حکم تھا ایک رکھو، اس نے دو رکھی اور بے انصافی کی، تو سوال و جواب تو جب ہوں گے، فیصلے تو جب ہوں گے میدان حشر میں، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا وجود مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ دنیا دیکھے گی یہ وہ شخص ہے جس نے عورت کو عورت کا مقام نہیں دیا، یہ ایک بیوی کا مقام اور مرتبہ ہے جنہیں اسلام نے مردوں کو بطور صدا سامنے لا کر بتا دیا کہ عورت کو اگر وہ مقام نہیں دیا جو ہم نے بتایا تو پھر دین اسلام کے، اور فخر کریں خواتین اسلام تعلیمات پر اور اللہ کے دیے گئے مقام پر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کہ جہاں عورت کی اتنی تعظیم ہے کہ ایک مرد کو سزا دے دی جاتی ہے عورت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ سید ترغیب کے اندر ایک حدیث آتی ہے، مجھے یاد آیا، اور سے جب نکاح ہوتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ حق مہر بنیادی چیزیں۔ قرآن کہتا ہے آت النساء صدقاتہن نحلا، خوشی خوشی عورتوں کو حق مہر دیا کر، خوشی خوشی حق مہر دیا کر، حتیٰ کہ وٹا سٹا حرام اسی لیے، یہ جو وٹا سٹا جو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ جی میں اپنی بیٹی دیتا ہوں تو اپنی بیٹی بھی دے، میں تیرے بیٹے کو دیتا ہوں تو میرے بیٹے کو دے، وٹا سٹا اسی صورت میں حرام ہوتا ہے جب حق مہر نہ ہو۔ حق مہر بیچ میں آ جائے تو پھر جواز ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، کا حامل اس نکاح کو باطل قرار دے دی، نکاح ہے شغار کو، وٹا سٹا کو، کہ جس میں حق مہر نہیں دیا جا، وہ عورت کا حق ہے۔ امیر عمر خطبہ دے رہے ہیں، مشہور بات ہے اگرچہ روایت میں کچھ کلام ہے، خطبہ دے رہے ہیں لا تغالوا فی مہور النساء، عورتوں کا حق مہر میں مبالغہ آرائی نہ کرو، بہت زیادہ حق مہر نہ رکھا کرو۔ قربان جائے اس عورت کے جو کھڑی ہو گئی، اس عورت نے کھڑے ہو کر کہا امیر عمر کیا کہہ رہے ہو؟ یعطین اللہ وتمنعن انت، اللہ تو دینے پر آیا ہوا ہے، اللہ تو دے رہا ہے اور آپ محروم کر رہے۔ اس عورت نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا، خزانے کے ڈھیر دے دیے، اور جو عورت کے ساتھ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آ کر کہتی، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے انی وہبت نفسی، اور قرآن کہتا ہے پیغمبر اگر نکاح کرنا چاہے تو یہ جائز ہے کہ عورت براہ راست آ کے آپ کو نکاح کی پیشکش کر دے، آپ کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا کہ میرا نکاح کروا دے، آپ نے فوراً کہا حق مہر میں کیا دو گے؟ عورت کا حق ہے۔ کس قدر جھوٹے ہیں وہ لوگ، کس قدر بدبودار اور باطل نظریات کے حامل ہیں جو کہتے ہیں اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا۔ مقام دیتا ہی اسلام ہے، یہ اور بات ہے کہ عورتیں اسلام سے باہر جا کر اپنے مقام کو تلاش کر رہی ہیں، باہر کوئی مقام نہیں، مرتبہ ہے، شرف ہے، حقوق ہے، جنت کے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، مدح اور ثنا ہے، اسلام کے دائرے میں۔ تو حق مہر کا معاملہ ایک عورت کے ساتھ ہے، اور جہاں بھی عورت کا شرف سامنے آتا ہے، مقام سامنے آتا ہے، مرتبہ سامنے آتا ہے، آپ غور کریں اس کے اوپر۔
میں بات کر رہا تھا صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث کی. ہمارا شوقیہ لکھواتے ہیں نا جی اتنے لاکھ حق مہر لکھ دو، اور دل میں کیا میں نے کون سا دینا ہے، برادری میں ناک اونچی ہو جائے گی، ہاں جی سوسائٹی میں نام ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کسی نے حق مہر باندھا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے کون سا دینا ہے، اور پھر وہ زندگی گزار کر چلا گیا نہیں ادا کیا، ہمیں وہ بدکار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. کیوں؟ ایک عورت کا حق دبائے. اس طرح عورت کے شرف کو، وقار کو اجاگر کیا گیا. اب چونکہ تعلیمات نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، سارے علوم دنیا کے سیکھنا چاہتے ہیں، منع نہیں کرتے، مگر قرآنی علوم پیغمبر کے فرامین کون پڑھے کون سیکھے، کس کو بتایا جائے، کس کو ضرورت ہے اس کو، کس چیز کو پڑھے تاکہ اس کو. عاشروہن بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تو ایک بیوی کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اندازہ کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قربان جائے رحمت عالم کے، آپ نے فرمایا خیرکم اہلی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ساتھ بہتر ہے، اور سن لو صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی عائشہ کے ساتھ، اپنی میمونہ کے ساتھ، اپنی سودا کے ساتھ رضوان اللہ علیہن. پھر یہ عورت ماں بن جاتی ہے، بیٹی، بہن، پھر بیوی کسی کی، اور پھر ماں بن گئی، گودھری ہو گئی. اللہ اکبر. اب ماں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ دور جاہلیت کو سامنے رکھے اور اسلام کی خوبیاں دیکھیں. پھر دور جاہلیت باپ مر گیا، بڑا بیٹا آگے بڑھتا اور باپ کی منقوہہ کے سر پہ چادر ڈال دیتا، اور یہ علامت ہوتی کہ اب یہ میری ہو گئی، کل ماں تھی آج بیوی ہو گئی. کیا گزرتی ہوگی اس عورت پہ، کیا ذلت ہے، کیا رسوائی ہے، کیا بے عزتی ہے، کیا شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس اندھیر نگری سے، اس ظلم و بربریت کے ماحول سے کس نے عورت کو نکالا؟ وہ جو ماں کے درجے میں ہے، کس نے اس کا مقام واضح کیا؟ اسلام نے، اللہ کے قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے. جو ہو گیا اس شرمناک حرکت سے روکا ہے اور عورت کو مقام دلوایا ہے، شرف دلوایا گیا. ماں کو ماں سمجھو، لا ترث النساء کرہا، میراث کا مال سمجھتے تھے عورت کو. اسلام نے آ کر عورت کو مقام دے کر کہا کہ عورت میراث نہیں ہے، میراث میں حقدار ہے، عورت ترکہ نہیں ہے، ترکے میں حقدار ہے. یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے عورتوں کے لیے، ان کے مقام کے لیے، ان کے شرف کے لیے، ان کی تعظیم و توقیر کو بیان کرنے کے. اللہ اکبر. قرآن مجید کو دیکھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین میں باپ بھی شریک ہے، ماں بھی، اپنے توحید کے ساتھ باپ بھی ماں بھی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تشنیہ کا چیز ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دونوں کے لیے دعا کر.
جہاں باپ کا ذکر ہے وہاں ماں کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں مرد کا ذکر ہے وہاں عورت کا ذکر ہے۔ شرف دلوایا جا رہا ہے، مقام دلوایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ماں کی کیا حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم عقوق الامہات، اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، حتیٰ کہ جہاد میں نام لکھوانے والے شخص کو کہا تیرے ماں باپ ہیں، تیری ماں ہے، اس نے کہا ہے۔ فرمایا جنت چاہتا ہے جہاد کے میدان میں؟ جی ہاں۔ فرمایا فالزمھا فإن الجنت تحت رجلیھا، ماں کی خدمت کو لازم کر لے، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ مقام دیا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کس نے کہا؟ اسلام نے کہا۔ دنیا کا کوئی بنایا ہوا دین اٹھا کر لائیں، کوئی قانون لے کر آئیں جو ماں کے بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے اسلام کے علاوہ۔ یہ دین اسلام نے ایک عورت کو مقام دیا جو ماں کی شکل۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص آ گیا انی اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ کر کے آیا۔ آپ نے نہیں پوچھا کیا کر کے آئے، آپ نے کہا حل لک من الام، تیری ماں ہے۔ اب آپ غور کریں اس پہ، وہ فوراً سمجھ گیا ہوگا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ میں گناہ کی بات کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ ماں زندہ، آپ نے اشارہ کر دیا جیسا بھی ہو، اگر ماں ہے اور ماں نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ کی رحمت سے تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا چل ماں نہیں، ماں کی بہن تو ہے نا، یہ بھی ایک عورت ہی ہے، خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا فبرھا، بس خالہ کی خدمت کرو، ہم نہیں پوچھتے تو کیا کر کے آیا ہے۔ گویا کہ بشارت دے دی تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ماں نہ صحیح، ماں کی بہن خالہ ہی صحیح، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ پر ہو، ایک عورت ہے۔ یہ ایک عورت کا مقام، ایک مرتبہ ہے جو ماں کی شکل میں، جو خالہ کی شکل۔ دین اسلام نے تعظیم سکھائی ہے، کیا؟ یہ کہہ کر حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں تم پر حرام ہے، تمہاری بہن تم پر حرام ہے، تمہاری خالہ تم پر حرام ہے، تمہاری پھوپھی تم پہ حرام ہے، تمہاری بھانجیاں تم پر حرام ہے، تمہاری بھتیجیاں تم پر حرام ہے، تمہارے باپ کے منکوحات تم پر حرام ہے، تمہاری بہو تم پر حرام ہے۔ بیان ہوا ہے یہاں پہ 20-21 جگہ، 20-21 نام لیے گئے، سب عورتوں کا ذکر، عورتوں کو وقار دیا جا رہا ہے، تعظیم دی جا رہی ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک عورت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ماں کے وقار کو نہ سمجھے، ماں کی توہین کرے، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں، کے اندر یہ بات آئی ہے۔ ایک شخص، بس یہ آخری بات ہے، باتیں بہت ساری ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ بات آئی۔ ایک شخص، کتاب الروح کے اندر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مولانا ارشد کمال نے المسند فی آداب القبر میں بھی اس کو ذکر کی، اور غالباً امام قرطبی نے تذکرہ کے اندر بھی ذکر کی ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں قبرستان آ گیا، عصر کے بعد کا ٹائم، اس نے دیکھا قبر پھٹی اور قبر میں سے ایک آدمی نکلا، آدھا وجود گدھے کا ہے اور آدھا وجود انسان کا ہے۔ اس نے گدھے کی طرح 2-4 آوازیں نکالی، ہینکیں لگائیں اور دوبارہ قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا، عذاب قبر ہو رہا ہے، قبر میں سزا مل رہی ہے۔ اسی حیرانگی میں آگے بڑھا، دیکھا ایک گھر میں ایک عورت چرخا کاٹ رہی، اور اسی گھر میں ایک کونے پہ ایک عورت رو رہی ہے، بیٹھی ہے، بوڑھی عورت، غالباً آنکھوں سے محروم ہے۔ اس نے چرخا کاٹنے والی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ میں نے ایسا منظر دیکھا۔ اس نے کہا آپ نے آج دیکھا، ہم تو روز دیکھتے ہیں۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا وہ جو کنارے بوڑھی عورت بیٹھی ہے نا، وہ اس مرنے والے کی ماں تھی۔ یہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر آتا تھا، جوانی کا نشہ اس کو مدہوش کیے ہوئے تھا۔ ماں کہتی بیٹا گناہ نہیں کرتے، بیٹا شراب نہیں پیتے۔ یہ جوانی کے ترنگ میں آ کر کہتا کہ تیری آواز مجھے گدھے کی آواز کی طرح لگتی ہے، گدھے کی طرح نہ بولا کر، اپنی ماں کو کہتا تھا۔ یہ بدبخت جب مرا ہے، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، اس دن سے آج تک
اس کی قبر پھٹتی ہے عصر کے بعد اور یہ گدھے کی شکل میں نکلتا ہے اور گدھے کی طرح آوازیں نکالتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ماں کو یہ جملہ کہا تھا. کیسا بد نصیب ہوگا. اور پھر اس ماں کا مقام کس طرح سامنے آیا. یہاں بھی نہیں ہے اور میدان حشر میں بھی چین سکون ان کو نصیب نہیں ہوگا. ایک عورت کا شرف ہے جو ماں کی شکل میں. تو بار کہ بیٹی ہے تو مقام ہے, بہن ہے تو مرتبہ ہے, بیوی ہے تو شرف ہے, ماں ہے تو پھر کیا کہنا, خالہ ہے تو کیا کہنا. یہ سب عورتوں کی بات ہے. اللہ اکبر. تو میں اللہ کی توفیق سے اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں. امید ہے کہ کچھ باتیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کہ دین اسلام خواتین کو کس طرح ان کے مقام اور مرتبہ اور شرف کو اجاگر کرتا ہے اور کہاں کچھ ان کے حوالے سے ذکر کرتا ہے. بیٹے کی شکل میں ان کا کیا معاملہ ہے, ایک بہن کی شکل میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, ایک بیوی کی شکل میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, اور ایک ماں کی شکل میں مقام اور مرتبہ کیا ہے, خالہ کی کس پوزیشن میں ہے, اور بہت سارے احکامات جو آپ نے دیکھا. انجام سے اللہ نے برابری کا ذکر کیا ہے اور اللہ کے خطاب میں عورتیں برابری کی شریک ہے. میراث کا ذکر ہوا تو قال ذکر مثل حظ الانثیین. ہاں جی, دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے, تو عورتوں کا پہلے پتہ کرو کہ ان کا حصہ کیا ہے, پھر مرد کا حصہ نکلے گا. بار کہ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اللہ کی توفیق سے. یقیناً کچھ بے ربط جملے محسوس ہوئے ہوں گے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی یہ سچی اور سچی تعلیمات ہمیں سمجھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. کمی کوتاہی جو ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے, صحیح باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.